सराजुद्दीन कुरैशी साहब की पर्सनालिटी को मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, मैं ही कह रहा हूँ क्या इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर ने अभी तक कोई ऐसा इंस्टीट्यूशनल वर्क किया है जिस वर्क को ले जाके वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के सामने पेश कर सके। सवाल यही है, एक ही सवाल है कि ऊपर बहुत से लोगों को यकीन है कि ऊपर है कुछ, बहुत से लोगों को यकीन है कि ऊपर कुछ नहीं है। जिनको अगर यकीन है ऊपर कुछ होना है तो सोचेंगे वो, जिनको यकीन ही नहीं है कि ऊपर कुछ होना है तो वो सोचेंगे क्यों। और सवाल यही है कि जिन लोगों ने 20 साल तक, चाहे वो कोई भी रहा हो, अगर खुद बुर्द किया है, उनको यकीन है कि ऊपर कुछ होना है, कौन से माफी मांगे, समाज के सामने एक व्हाइट पेपर पेश करें, अपनी गलतियों का एतराफ करें, और अगर सब कुछ अच्छा हुआ तो ठीक है, ऊपर भी अच्छा होगा। लेकिन क्या कुछ होगा? कलीम रफी साहब ने यह भी कह दिया कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन समय बताएगा। ब्रीफ में बताएं, आखिरी सवाल, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में टोकन पे लोग मेंबर बनाए गए हैं, सादे कागजों पे लोग मेंबर बनाए गए, ऐसे लोगों की बड़ी तादाद है जिनकी फीस तक, प्राइमरी मेंबरशिप की फीस नहीं जमा और मेंबर बने बैठे हैं और 15 साल से 20 साल से वोट कर रहे हैं। क्योंकि ये तमाम हजरात जो हैं, माफ़ कीजिए, सब मेरे करीबी हैं, मैं सबकी बड़ी इज्जत करता हूँ, इनको कम्युनिटी से कोई गरज नहीं, क्योंकि सबको अपनी पर्सनल चाहिए कि मैं हार ना जाऊँ, मुझे कुर्सी चाहिए। उसका जो नतीजा है वो ये विवाद देख रहे हैं आप, जो निहायत ही अफसोसनाक है। बात कोर्ट में चली गई, कोर्ट ने एज यूजुअल ऑब्जर्वर बिठा दिया। अब ऑब्जर्वर साहब भी वो काम कर रहे हैं जो उनको ठीक लग रहा है। ये क्या मतलब है कि अगर कोई ग्रुप, मैं पूरे ग्रुप की बात कर रहा हूँ, जितने इस सेंटर के आज तक इंस्टीट्यूशनल वर्क ना होने के लिए सराजुद्दीन कुरैशी साहब जिम्मेदार हैं, उतने ही उनके वो तमाम बीओटी जिम्मेदार हैं, चूंकि वो तमाम उनके सलाहकार एक दूसरे के हम प्याला तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हम ख्याल और हम निवाला रहे। इदारों के बैंक में कोई अमाउंट होता है? इदारों के बैंक तो हमेशा जो है घाटे में चलते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी स्कीम्स होती हैं, इतने प्रोग्राम होते हैं कि वो पूरा ही नहीं कर पाते, पैसा उन्हें कम पड़ता है, वो हमेशा पैसे के लिए इधर उधर जाते हैं और अरेंज करके। सब लोग कहीं ना कहीं पर्सनल मफाद में इस कदर मुब्तला हैं कि कुछ बोलेंगे तो अपना नुकसान हो जाएगा, या पहले से दागदार हैं वो फिर पकड़े जाएंगे। तो इसलिए अब सवाल ये है कि कम्युनिटी का कमोबेश हर इदारे में हाल यही है। अब आखिर इसका रिनाइसेंस, इसका रिवाइवल हो तो हो कहाँ से? अब तक जो हुआ वो हो गया। सिराज साहब ने जितना चलाया उसके हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको उनका एहसान मानना चाहिए कि उन्होंने वक्त दिया। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पे काम ही नहीं किया और आप एहसान भी मान रहे हैं। जी हाँ, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। आप देख रहे हैं वतन समाचार, मैं हूं मोहम्मद अहमद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज कलीम रफी साहब मौजूद हैं। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के इंटीरियर डेकोरेशन में आपका एक नुमाया रोल रहा है, और साथ ही इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का जो हालिया विवाद है, जिस चीज़ को लेकर कि सिराज साहब ने कुछ नहीं किया, एक ग्रुप ये कह रहा है, दूसरा ग्रुप ये कह रहा है सिराज साहब है कि सिराज साहब ही ने सब कुछ किया। उसके बीच में आपकी एक किताब आई थी कि ये ख्वाब जिसकी ताबीर अभी होनी बाकी है। उन सारे मुद्दों पे कलीम रफी साहब से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का, क्योंकि ये भी चुनाव लड़ चुके हैं और आने वाले दिनों में इस बात की उम्मीद भी है कि शायद ये चुनाव मैदान में फिर से कूदें। कलीम रफी साहब, ये पूरा जो मामला है उसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जिस जमहूरी निज़ाम में या दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत में रहते हुए हम अपने इदारों से वो काम न ले सके जो एक जमहूरियत में लेना चाहिए था, यानी वो इदारा जो दिल्ली की, यानी हिंदुस्तान की कैपिटल दिल्ली और दिल्ली में भी लुटियन जोन में मौजूद हो, भारत सरकार की उसमें नुमाइंदगी होती हो, उस इदारे ने अभी तक अपना काम शुरू भी नहीं किया। काम किया हुआ एक बात दूसरी है। अब आइए बात विवाद की, जो विवाद चल रहा है। सच बात यह है कि जब तक ये इमारत मुकम्मल नहीं हुई थी तब तक हम सब लोग दिलो जान से लगे हुए थे। जैसे आपने भी अपने इंटरव्यू में कहा कि मैंने खुद उसका इंटीरियर किया, मैंने एक बड़ा काम किया, तो उससे मेरी अच्छी जो वक़्फ़ियत थी अंदर मेम्बरान से भी रही, खुद प्रेसिडेंट सराजुद्दीन कुरैशी साहब से रही, और हर इलेक्शन में मैं ये बात उठाता रहा कि ये बहुत अच्छी बात है, एक खूबसूरत इमारत मुकम्मल हो गई, एक अच्छा इदारा बनकर आ गया, लेकिन आखिर ये अपना जो इसका असल काम है, जो एक इदारे का काम होता है, वो कब शुरू करना है? 2009 में भी यही इस तरह के सवालात गूंजते रहे,
گفتگو میں یہ بات ہوتی رہی، لیکن ہر مرتبہ یہی ہوا کہ زیادہ ممبران کو اس ادارے کی جو اصل کارکردگی تھی اس سے واقفیت نہیں تھی، اس لیے میجورٹی ایک گروپ کو، جو بھی موجودہ لوگ ہیں جو لڑ رہے ہیں دونوں طرف، انہی کو سپورٹ کر کے ان کو جتاتی رہی، اور انہوں نے کبھی ضرورت نہیں سمجھی اس کو کہ یہ آخر اس کے اصل کام کو کرے۔ اس میں بیوروکریٹ بھی ہیں، اس میں بزنس مین بھی ہیں۔ 2009 میں بھی یہ بات ہوئی، 2014 میں بھی یہ بات ہوئی، اور 2019 میں تو باقاعدہ جب اس بات کا ہمیں اندازہ ہو گیا کہ لوگ ہمارے کہے کو اتنا غور نہیں کر رہے ہیں، تو میں نے یہ کتابچے کی شکل میں اپنے احساسات اور جذبات اور اپنے مطالبات تھے اس میں درج کیے، اور یہ ہر ایک ممبر کو بھیجا۔ ایک اردو میں تھی، ایک خواب جس کی تعبیر ابھی باقی ہے، اور اس کا ایک انگلش ورژن، اے ڈریم از ٹو کم ٹرو۔ اور پھر اس کے بعد میں نے اسی موضوع پر اخبار میں آرٹیکلز بھی لکھے۔ ایک آرٹیکل کے بعد مجھے خود پریزیڈنٹ سعد الدین قریشی صاحب کا فون آیا، اور انہوں نے کہا بھی آپ نے بڑی اچھی اچھی تجاویز پیش کی ہیں، آپ آئیے اور مجھے بتائیے کیا چاہتے ہیں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ اس کتاب میں نے 10 تجاویز دی ہیں۔ 10 تجاویز میں جو ایک سب سے خاص اس کی جو ریکمنڈیشن ہے وہ ہے کہ آپ ایک تھنک ٹینک بنائیں۔ اس تھنک ٹینک کا نام ہم نے لکھا ریسرچ اینالیسس اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر، اور اس کو ہم نے 10 ڈپارٹمنٹ میں تقسیم کیا۔ ان 10 ٹاپک تھے، اگر میں آپ کو براڈلی بتاؤں تو وہ اس میں موجود ہیں، اور اس کو لے کے ہمیں باقاعدہ بورڈ آف ٹرسٹی میں میں نے پریزنٹیشن دی کہ یہ آخر کیسے بنے گا، اور میں نے اپنی خدمات کو فری آفر کیا کہ میں اس سینٹر کو، اس تھنک ٹینک کو چلانے کو تیار ہوں، چونکہ یہ ایک کمیونٹی کا کام ہے، اور اس کے لیے ایک اسٹرانگ ایک مستند پلیٹ فارم چاہیے۔ تو اگر انڈیا اسلامک کلچر سینٹر یہ کام کرتا ہے تو اس کی کمیونٹی بھی اس کو ایکسیپٹ کرے گی، گورنمنٹ بھی ایکسیپٹ کرے گی، میڈیا بھی ایکسیپٹ کرے گی۔ اور اس میں جو پوائنٹ تھے بلڈنگ اے ریسرچ اینالیسس اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر کے، اس میں تھے نمبر 1 اسپریڈنگ دا میسج آف اسلام اینڈ ریموونگ مسکنسیپشن، نمبر 2 پروٹیکشن آف اسلامک سویلائزیشن، 3 minority issues, education and training, media, health and sanitation, poverty alleviation and employment generation, protection of waqaf and its proper use, trade and industry, agriculture and farm۔ اب اس میں کیا تھا، اس میں کوئی بہت زیادہ کچھ کرنا نہیں تھا، اس میں صرف کرنا یہ تھا کہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پروگرام بنانا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ سیمینار یا میٹنگس ارینج کرنی تھی، اور ایک رپورٹ یا اس پہ جو بھی اسٹیٹس رپورٹ آتی ہے یا کوئی ریسرچ رپورٹ آتی ہے وہ ایک منتھلی یا بائی منتھلی یا کوارٹرلی یا ایئرلی ایک آپ کو جرنل رپورٹ شائع کرنی تھی، تاکہ جو مسلمانوں کی، خاص طور سے ہندوستان کے مسلمانوں کی اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی ایشوز ہیں وہ ایک جگہ کمپائل ہو کر سرکار کی نظر میں، میڈیا کی نظر میں اور کمیونٹی کی نظر میں آ جائیں، تاکہ جو بھی اس سے متعلق ڈپارٹمنٹ ہیں، خاص طور سے وہ ایشوز جو بالکل کنٹروورشل نہیں، جو حکومت بھی چاہتی ہے، جیسے ہیلتھ ہے، ہیلتھ حکومت بھی چاہتی ہے کہ بھارت کا کوئی واسی بیمار نہ ہو، سینیٹیشن یعنی صفائی ہے، حکومت بھی چاہتی ہے کہ ہر علاقے میں صفائی ہو۔ اسی طرح سے بہت سارے نیشنل پروگرام ہوتے ہیں جس کو حکومت چاہتی ہے کہ ہم کامیاب ہوں اس میں، تو اگر یہ ادارہ ان پروگرامز کو ہی اسٹڈی کر کے اور منظر عام پہ لے آتا تو کم سے کم اس کا ایک رول پلے ہوتا کہ یہ ایک کمیونٹی کا ایک سیریس پلیٹ فارم ہے، ایک سیریس، ایک بہت ہی لرنڈ لوگوں کا ایک انسٹیٹیوشن ہے جو اپنا کام ادا کر رہا ہے۔ لیکن افسوس کی بات، میں نے پریزنٹیشن دی، پھر میں نے لیٹر لکھا، لیکن مجھے کوئی رسپانس نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ یہ تمام حضرات جو ہیں، معاف کیجیے، سب میرے قریبی ہیں، میں سب کی بڑی عزت کرتا ہوں، ان کو کمیونٹی سے کوئی غرض نہیں۔ کمیونٹی کے اتنے برننگ ایشوز رہے ہیں 2014 کے بعد سے، تو 2024 آ چکا ہے، ہندوستان کے ہر خطے میں خاص طور سے مسلم کمیونٹی کو لے کے اتنے برننگ ایشوز رہے ہیں کہ اگر آخر کسی ایک ایشو پہ بھی یہ کوئی قدم اٹھاتے تو کمیونٹی ان کو سر آنکھوں پہ بٹھا لیتی۔
کیونکہ کمیونٹی کے جتنے بھی ادارے ہیں, چاہے وہ مذہبی ادارے ہوں, چاہے سیاسی ادارے ہوں, یہ سب بٹے ہوئے ہیں. مذہبی ادارے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں تو پوری کمیونٹی اس پہ یکجا نہیں ہے. سیاسی ادارے ظاہر بات ہے کہ ہر سیاسی پارٹی کا اپنا ایفیلیشن ہے, اس کا اپنا پروگرامنگ ہے, تو وہ بھی الگ الگ ہے. یہ انڈیا اسلامک کلچر سینٹر واحد ایک ایسا ادارہ تھا جس کے نمائندے ہندوستان کے تمام شہروں میں ہیں, اور اس کے بعد بھی وہ لوگ ویل آف ہے, ویل ٹو ڈو ہیں, مالدار ہیں, پڑھے لکھے ہیں, سمجھدار ہیں, ویل ایکسپوزڈ ہیں. سرکاروں میں ان کی مداخلت ہے, ان بیوروکریٹ ہیں اس کے ممبر. تو ہم نے اس میں باقاعدہ یہ ڈیٹیل پروگرام لکھا تھا کہ اگر آپ لوگ جو بھی انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کا ممبر جس شہر میں بھی ہے, اگر اس کو اپنا نمائندہ ڈکلیئر کر دیں اور اس کے تھرو اپنے پروگرام کو چلائیں, یا کوئی بھی آپ اپنا پروگرام یا کچھ بھی ایپیسوڈ لے کر آتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ کمیونٹی اس کو سراہتا تو لے گی. لیکن ایسا نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ سب کو اپنی پرسنل چاہیے کہ میں ہار نہ جاؤں, مجھے کرسی چاہیے. اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہ بات دیکھ رہے ہیں آپ, جو نہایت ہی افسوسناک ہے. بات کورٹ میں چلی گئی, کورٹ نے ایز یوزول آبزرور بٹھا دیا. اب آبزرور صاحب بھی وہ کام کر رہے ہیں جو ان کو ٹھیک لگ رہا ہے. اب ایک پارٹی کیا, دوسری پارٹی بھی کورٹ میں چلی گئی. اینڈ آف دا ڈے کیا ہوگا؟ اینڈ آف دا ڈے یہ ہوگا کہ جن لوگوں نے بھی جو بھی خطائیں کی ہیں, جو اب تک چادر کے نیچے تھیں, اب وہ منظر عام پر آ جائیں گے اور سب رسوا ہوں گے. جب یہ رسوا ہوں گے تو یقیناً ہم لوگ بھی رسوا ہوں گے, کیونکہ وہ ہمارے سینٹر کے ذمہ دار تھے, انہوں نے آخر اس کو لیڈ کیا تھا. سچ بات یہ ہے کہ کمیونٹی جس بحران سے گزر رہی ہے, اس کے اکابرین کو, سینئرز کو یہ چاہیے کہ جو بھی جتنا کر سکتے ہیں کریں, اور اگر ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم نہیں کر سکتے تو کسی اور اپنے آنے والے نسل کو وہ بیٹن سونپے, لیڈرشپ سونپے. یہ کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی گروپ, میں پورے گروپ کی بات کر رہا ہوں, جتنے اس سینٹر کے آج تک انسٹیٹیوشنل ورک نہ ہونے کے لیے سراج الدین قریشی صاحب ذمہ دار ہیں, اتنے ہی ان کے وہ تمام ڈیوٹی ذمہ دار ہیں, چونکہ وہ تمام ان کے صلاحکار ایک دوسرے کے ہم پیالہ تو میں نہیں کہوں گا, لیکن ہم خیال اور ہم نوالا رہے. کلیم صاحب, آپ نے بہت سارے سنگین آروپ لگائے اپنے انٹرویو کے دوران. سراج صاحب کا جو گٹ ہے اس کا صاف کہنا ہے کہ جو کچھ سینٹر میں ہوا ہے سراج صاحب ہی کی بدولت ہوا ہے, سراج صاحب ہی نے سب کچھ کیا ہے. دوسرا گروپ یہ کہہ رہا ہے کہ سراج صاحب نے جو کیا بہت اچھا کیا, بٹ نو مور سراج صاحب. 75 سال کے بعد سراج صاحب کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہم اس کو کانسٹیٹیوشن کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور ہم اللہ کے لیے جواب دہ ہونا چاہتے ہیں. مطلب دونوں طرف سے دین کی اور ایمان کی باتیں بھی ہو رہی ہیں, اور دونوں طرف سے لگاتار حملے بھی ہو رہے ہیں, ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا پریاس ہو رہا ہے. دیکھیے, اسی کتاب میں ایک میں نے ڈاکٹر موسیٰ رضا صاحب کا, جو فارمر ڈائریکٹر جنرل تھے ICC کے, ان کا ایک کتاب تھا, مطلب ان کا لیٹر تھا, اس کو چھاپا ہے. اس میں پوری وضاحت کر دی ہے کہ آخر کس کا کتنا اور کب اور کہاں رول ہے. سینٹر کو بنانے میں جتنا اس کے جو فاؤنڈر ممبر ہیں ان کا رول ہے, انہوں نے زمین کو ارینج کیا ہے, انہوں نے زمین کی پیمنٹ کی ہے, اس سے کم رول نہیں ہے موسیٰ رضا صاحب اینڈ ٹیم کا, اور اس سے کم رول نہیں ہے سراج الدین قریشی صاحب اینڈ ٹیم کا. اور اس میں کس نے کتنا رول پلے کیا ہے اس لیٹر میں بالکل واضح ہے, ریکارڈڈ ہے. لیکن اب سوال یہ ہے, میں بھی اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ سینٹر مکمل ہو گیا, بلڈنگ کے طور پر مکمل ہو گیا, لیکن جس مقصد سے وہ سینٹر بنا ہے وہ مقصد کب شروع ہوا؟ کہاں بلڈنگ کے طور پر مکمل ہوا؟ سراج صاحب تو لگاتار 2 الیکشن کہہ رہے ہیں ایکسپینشن میں جانا چاہ رہے ہیں, تو مکمل تو نہیں ہوا, تو ایکسپینشن میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے, وہ تو سراج صاحب معاف کیجیے, پتہ ان کو بھی ہے, وہ لودھی گارڈن کے برابر میں ہے, وہ آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا یعنی ASI کی جو 100 میٹر کی زد میں آتا ہے, اس کی ہائٹ بڑھانا تقریباً ناممکن ہے. اس کے لیے سرکار سے الگ پرمیشن آئے گی. میں نہیں سمجھتا کہ وہ پرمیشن سینٹر لے پائے گا کبھی. صرف لوگوں کو رجھانے کے لیے وہ شگوفہ لایا گیا تھا. بلڈنگ میں کمرے بڑھانا, فلور بڑھانا, اس کی درکار نہیں ہے کمیونٹی کو.
کمیونٹی کے نام سے آج بھی وابستہ لال قلعہ، تاج محل، قطب مینار، ہمایوں ٹوم موجود ہے ہندوستان میں. سوال یہ ہے کہ کیا کمیونٹی کو، میں پھر کہوں گا، جمہوری نظام میں جتنے کام ہوتے ہیں وہ انسٹیٹیوشن کے تھرو ہوتے ہیں. ہر کمیونٹی کا اپنا ایک انسٹیٹیوشن ہے. میں نے ایک انسٹیٹیوشن کا اس میں ذکر کیا ہے، سرداروں کی کمیونٹی کا، ایس جی پی سی کا، شری گرودوارا پربندھک کمیٹی کا. میں نے اس میں ذکر کیا ہے کہ مسلمانوں کو ان سے سیکھنا چاہیے آخر کیسے انہوں نے اپنے کمیونٹی ایشو ایس جی پی سی کے تھرو حل کر لیے، کس طرح سے وہ اپنے تمام مذہبی ادارے چلاتے ہیں. اس کی تو مسلمان بھی آخر ویسے ہی چلا سکتے ہیں. لیکن بلڈنگ بنا لینے سے، ابھی آپ ایک مالا اور بنا لیں، اس پہ بلڈنگ فلور اور بنا لیں، 2 فلور اور بنا لیں، اس سے کیا ہوگا؟ آمدنی بڑھ جائے گی. آمدنی تو آج بھی، جیسا مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ 8 کروڑ روپے پڑے ہوئے بینک اکاؤنٹ میں. ارے اداروں کے بینک میں کوئی اماؤنٹ ہوتا ہے؟ اداروں کے بینک تو ہمیشہ جو ہے گھاٹے میں چلتے ہیں، چونکہ ان کے پاس اتنی اسکیمز ہوتی ہیں، اتنے پروگرام ہوتے ہیں کہ وہ پورا ہی نہیں کر پاتے. پیسہ انہیں کم پڑتا ہے، وہ ہمیشہ پیسے کے لیے ادھر ادھر جاتے ہیں اور ارینج کر کے لاتے ہیں. اداروں کا اصل کام ہے اپنے پروگرامز کو امپلیمنٹ کرنا، جس مقصد سے ادارے بنتے ہیں ان مقصد کو پورا کرنا، انہیں اچیو کرنا. آپ مجھے بتائیے، بیسک مقصد جو ہے انڈیا اسلامک کلچر، کیا انڈیا اسلامک کلچر کو لے کے اس آئی اے سی سی نے آج تک کوئی مہم چلائی؟ ہندوستان میں چلائی، ہندوستان کے میڈیا میں چلائی. جبکہ سب سے زیادہ اگر کسی پر اٹیک ہوا ہندوستان میں پچھلے 10 سال میں، وہ ہوا مسلم اسلام پر، کلچر پہ، اسلام پہ نہیں. سب سے پہلے اسلام مذہب پہ ہوا، اس کے بعد مسلم کلچر پہ ہوا. اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ آئی اے سی سی کے بالکل نیم سے ہی اس کے ایمبٹ میں آتی ہیں. کیا کوئی میڈیا کے ساتھ کوارڈینیشن ہوا؟ کبھی آپ نے ایک بائٹ دیکھی انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کے کسی ذمہ دار کی جو میڈیا میں جا کے یہ کہتا کہ یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، صحیح پرسپشن یہ ہے یا صحیح بات یہ ہے؟ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ سب لوگ کہیں نہ کہیں پرسنل مفاد میں اس قدر مبتلا ہیں کہ کچھ بولیں گے تو اپنا نقصان ہو جائے گا، یا پہلے سے داغدار ہیں وہ پھر پکڑے جائیں گے. تو اس لیے اب سوال یہ ہے کہ کمیونٹی کا کم و بیش ہر ادارے میں حال یہی ہے. اب آخر اس کا رینیسنس، اس کا ریوائول ہو تو ہو کہاں سے؟ انڈیا اسلامک سینٹر میں اب بھی کہتا ہوں، اب پھر ایک موقع آیا کمیونٹی کے سامنے. میری ہندوستان کے تمام ان دانشوران سے، خاص طور سے مسلم دانشوران سے میری ریکویسٹ ہے کہ انڈیا اسلامک کلچر سینٹر ایک گفٹ ہے، ایک ایسا سینٹر ہے جو لوٹین زون میں واقع ہے، جس میں بھارت سرکار کی دخل ہے. اس کے 2 نمائندے ہوتے ہیں بی او ٹی. اس لیے اس کی بات بھارت سرکار کے لیے زیادہ وزنی ہے بمقابلے اور پرائیویٹ اداروں کے. اگر اس ادارے کے تھرو آپ نے 2-3 کام ہی کر لیے. پہلا کام، جیسے میں نے کہا کہ آپ ایک تھنک ٹینک، ایک ریسرچ سینٹر بنا دیں، تو کم سے کم جو آپ پہ ظلم ہو رہا ہے وہ ظلم ہی کم سے کم کاغذ پر آ جائے اور میڈیا اور زمانے کو پتہ چل جائے. دوسری بات، جو سرکاریں پلاننگ کرتی ہیں، جو پلاننگ کمیشن کہلاتا ہے ہمارے یہاں، اب اس وقت جو ہے اس کا نام نیتی آیوگ ہو گیا ہے، وہ جب پلان کرنے سے پہلے اسٹڈی کرتی ہیں، اور پلان بننے کے بعد اس کی اسٹڈی ہوتی ہے. یعنی کہ پری پلان بھی اسٹڈی ہوتی ہے، پوسٹ پلان بھی اسٹڈی ہوتی ہے. اگر یہ سینٹر صرف وہی اسٹڈی کر کے حکومت کو یہ بتا دے کہ کیا اس میں کمی رہ گئی اور کیا اور چاہیے، تو حکومت آپ کی بات بھی سنے گی اور آپ سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں اس میں رہ گئی ہوں گی وہ نیکسٹ بجٹ میں لے لے گی. نہیں، آپ کہہ رہے ہیں بتا دیں، لیکن بتائیں گے کیسے جب آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ یا تو داغدار ہیں یا تو ایسے ہیں کہ وہ داغ آنے سے ڈر رہے ہیں؟ نہیں، تو اس کے لیے دیکھیے یہ موقع کیوں آتا ہے؟ الیکشن کا موقع اسی لیے آتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو چنیں جن کے دل میں درد ہو، ذہن اس لائق ہو جو سوچ سکے، اور کمیونٹی میں ان کی ایکسپٹنس. سلمان خورشید آئے، چناؤ ہار گئے. عارف محمد خان آئے، چناؤ ہار گئے. اس کے بعد انصاری صاحب آئے، شکیل الزمان انصاری صاحب چناؤ ہار گئے. لگاتار سراج صاحب کا دبدبہ ہے. لیکن ایک اور چیز یہ خبر آ رہی ہے، ایک بریف میں بتائیں، آخری سوال. انڈیا اسلامک کلچر سینٹر میں ٹوکن پہ لوگ ممبر بنائے گئے ہیں، سادے کاغذوں پہ لوگ ممبر بنائے گئے. ایسے لوگوں کی بڑی تعداد ہے جن کی فیس پر پرائمری ممبرشپ کی فیس نہیں جمع اور ممبر بنے بیٹھے ہیں اور 15 سال سے 20 سال سے ووٹ کر رہے ہیں. یہ تو ایک میں نے بتایا نہیں آپ کو کہ یہ تو جو اس کی اصل بات ہے وہ تو اب ظاہر بات آڈٹ ہو رہا ہے تو سامنے آ جائے گی، اور بالکل اس کے پورے امکانات ہیں کہ وہاں پہ ضرور کچھ خرد برد ہوا ہوگا. ایسے آروپ آ رہے ہیں، چھن چھن کے آ رہے ہیں. ہاں نہیں، اگر آروپ آ رہے ہیں تو آبزرور صاحب جو ہیں اس کو وہ کر رہے ہیں، وہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات نکل کر آئے گی. میرا تو صرف اتنا ہی کہنا ہے، اب تک جو ہوا وہ ہو گیا. سراج صاحب نے جتنا چلایا اس کو
اس کے ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے, ان کو ان کا احسان ماننا چاہیے کہ انہوں نے وقت دیا. ایمس اینڈ آبجیکٹوز پہ کام ہی نہیں کیا اور آپ احسان بھی مان رہے ہیں. جی ہاں, میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں چونکہ کمیونٹی لڑتے لڑتے آخر یہاں تک آ گئی, کورٹ بھی چلی گئی. اب آخر آج کے بعد کیا؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اب آنے والے وقت میں ہم اچھے لوگوں کا انتخاب کریں. دیکھیے, اچھے لوگوں سے میری 10-20 لوگوں سے بات ہوئی ہے, وہ صرف اس لیے نہیں آتے تھے انڈیا اسلامک سینٹر کے الیکشن میں کیونکہ ان کو پتا تھا کہ کوئی کسی نے مینیج کر رکھا ہے اور کوئی تو وہی جیتے گا, تو ہم جا کے اپنی بے عزتی کیوں کرائیں. تو اب اس طلسم کو یا اس جو بری چیز تھی اس کو توڑنا ہے. اب اسکروٹنی چل رہی ہے, میں سمجھتا ہوں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اچھے لوگوں کو ہمیں لڑانا چاہیے اور ایسے لوگوں کو لڑانا چاہیے جو فروٹفل ہوں, پرفارمنگ ہوں. دیکھیے, ڈیکوریٹڈ لوگوں سے کیا ہو, وہ سرکار میں بھی بڑے افسر رہے اور یہاں پہ بھی آ کے بڑے افسر ہو گئے, نہ انہوں نے وہاں کچھ کیا نہ وہ یہاں کچھ کریں گے. ایسی بڑے بزنس مین سے بھی کیا ہوتا ہے, وہ اپنا بڑا بزنس چلا رہا ہے, وہ یہاں پہ بھی اس کا فائدہ اٹھا لے گا. آپ کو ایسے لوگوں کو چننا چاہیے جو پرفارمر ہوں, جو انہوں نے باقاعدہ اپنے پرسنل مفاد سے ہٹ کے کبھی کام کیا. یہ بات میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, میں اس بار الیکشن لڑنے کی لائن میں بھی نہیں, لیکن میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ ہمارے تمام ادارے اسی بیماری کا شکار ہیں کہ ہمارے یہاں پہ گروپزم ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں میرٹ کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور ہماری وہ ذات کا ہے, ہمارے وہ علاقے کا ہے, وہ ہماری برادری کا ہے, ہماری فریٹرنیٹی کا ہے, اس کو لے کے ہم ادارے کی اہمیت کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور دوستی اور رشتہ داری اور برادری اور علاقے کو ہم اوپر لے آتے ہیں. اس لیے ہمارے تمام ادارے اپنا حق ادا نہیں کر پا رہے. میری آپ لوگوں سے مؤدبانہ اپیل ہے, خدا را حالات بہت بدتر ہیں, ابھی اور بدتر ہو جائیں گے اگر آج بھی آپ نے قدم نہیں اٹھائے. آج کا جو آپ کا قدم ہوگا یہ سوچ کر اٹھائیے کہ آخر کل کو آپ کو اپنی اولاد کے سامنے, اپنی نسل کے سامنے بھی منہ دکھانا ہے, اور اگر اسے منہ نہیں دکھانا ہے تو کم سے کم اللہ کے بھی جا کے آپ کو جواب دہ ہونا ہے کہ آخر آپ نے اپنے حصے کا کام کیا نہیں کیا. میری نظر میں انڈیا اسلامک کلچر سینٹر ایک امید ہے ہندوستان کے مسلمانوں کی انسٹیٹیوشنل لیڈرشپ کی. میں ایک واقعہ اور بتا دوں آپ کو احمد صاحب, 30 کروڑ کے قریب مسلمان رہتا ہے ہندوستان میں, اور دنیا کی جتنی مسلم آرگنائزیشن ہے اس میں سب سے بڑی آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس OIC کہتے ہیں. OIC میں تمام مسلم ممالک ممبر ہیں. اس کے علاوہ جیسے انگلینڈ میں جو مسلمان رہتے ہیں ان کی جو آرگنائزیشن ہے غالباً وہ مسلم ایڈ ہے, وہ OIC میں ریپرزنٹیشن کر دیتی ہے گورنمنٹ آف انگلینڈ کے بہاف پر, مسلم کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہے. تو کیا انڈیا اسلامک کلچر سینٹر ہندوستان کی حکومت کے بہاف پر OIC میں ریپرزنٹیشن نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے. اسی طریقے سے تمام فورم پہ انڈیا اسلامک کلچر سینٹر ایز اے انڈین مسلم ریپرزنٹیشن کر سکتا ہے. شرط اس کی یہی ہے کہ آپ مخلص ہوں, آپ کے پاس وہ کیلیبر ہونا چاہیے کہ حکومت آپ کو بلا کے کہے اور کہ آپ ہمارا یہ کام حکومت کی طرف سے کر کے آئیے. کیونکہ جب امریکہ کا پریزیڈنٹ آتا ہے انڈیا تو وہ کہتا ہے مجھے انڈین مسلم سے بات کرنی ہے, تو پتہ ہے آپ کو وہ کس سے بات کرتا ہے؟ وہ انڈیا اسلامک کلچر سینٹر پہ بلاوا آتا ہے, انڈیا اسلامک کلچر سینٹر سے بات کرتا ہے. لیکن کیا ہمارا انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کی اس کیپیسٹی میں ہے کہ وہ انڈین مسلم کمیونٹی کو امریکہ جیسے پریزیڈنٹ کے سامنے پریزنٹ کر سکے؟ نہیں ہے. میں صرف اکیلی کسی واحد پرسنالٹی پہ کوئی آکشیپ نہیں لگا رہا ہوں, میں سراج الدین قریشی صاحب کی پرسنالٹی کو میں برا نہیں کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کیا انڈیا اسلامک کلچر سینٹر نے ابھی تک کوئی ایسا انسٹیٹیوشنل ورک کیا ہے جس ورک کو لے جا کے وہ پریزیڈنٹ آف امریکہ کے سامنے پیش کر سکے, یا پریزیڈنٹ آف OIC کے سامنے پیش کر سکے, یا وہ کسی اور فورم پہ جا کے پیش کر سکے, ایون پرائم منسٹر آف انڈیا کے سامنے پیش کر سکے؟ جاتے ہیں وہاں پہ پرسنل کیپیسٹی میں جاتے ہیں, انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی میں نہیں جاتے. تو اب سوال یہ ہے کہ اب ہمیں اس ادارے کو اگر ادارہ بنانا ہے, انسٹیٹیوشن بنانا ہے, تو ہمیں کم سے کم ایسی سوچ کے لوگ ضرور لانے چاہیے جو اس کے انسٹیٹیوشنل کریکٹر کو بحال کریں, کام شروع کریں. ٹھیک ہے, کام تو بہت زیادہ ہے, اور جو حفیظ میرٹی کا شعر ہے نا کہ ایک دو زخم نہیں سارا جسم ہے چھلنی, درد پریشاں ہے بیچارہ کہاں سے اٹھے. تو سوال یہ ہے کہ پریشانیاں تو بہت ہیں, لیکن اگر ایک ایک بیماری کا بھی ہم علاج ڈھونڈیں گے تو انشاءاللہ اس کا علاج, اس سے ہمیں
सुकून मिलेगा, उस बीमारी से दूर होंगे। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर, चूँकि अब इलेक्शन नज़दीक हैं इसके, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि तमाम मेंबरान सर जोड़कर बैठें और जितना बेहतर हो सके इंस्टीट्यूशनल जो अप्रोच के लोग हैं उनको चुनकर लेकर आएँ, और जो भी तमाम लोग हैं जो लड़ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये खुद अपने हिस्से के जिम्मेदार हैं, और न सिर्फ यहाँ, ऊपर भी जाके इनको अपने हिस्से का हिसाब देना होगा। बहुत शुक्रिया। तो ये थे कलीम हफीज साहब। सवाल यही है, एक ही सवाल है कि ऊपर, बहुत से लोगों को यकीन है कि ऊपर है कुछ, बहुत से लोगों को यकीन है कि ऊपर कुछ नहीं है। जिनको अगर यकीन है ऊपर कुछ होना है तो वो सोचेंगे वो, जिनको यकीन ही नहीं है कि ऊपर कुछ होना है तो वो सोचेंगे क्यों। और सवाल यही है कि जिन लोगों ने 20 साल तक, चाहे वो कोई भी रहा हो, अगर खुद बुर्द किया है, उनको यकीन है कि ऊपर कुछ होना है, कौम से माफ़ी मांगें, समाज के सामने एक वाइट पेपर पेश करें, अपनी गलतियों का एतराफ़ करें, और अगर सब कुछ अच्छा हुआ है तो ठीक है, ऊपर भी अच्छा होगा। लेकिन क्या कुछ होगा, कलीम हफीज साहब ने ये भी कह दिया कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन समय बताएगा क्या कुछ होगा। तब तक के लिए आप इंतजार करिए और देखते रहिए वतन समाचार।